अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान परवेज़ शाह महमूद। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ और जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुश्किलात हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज अदालत ने 9 मई के 11 मुलज़िमान को सज़ा सुनाकर 25 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जिसमें एक रुकन कौमी असम्बली भी शामिल हैं। यही वजह है कि बानी PTI के बयानात में मुसलसल तब्दीली आ रही है। इमरान खान एक बार फिर कुछ लोग कुछ दो के बयानिए से पीछे हट गए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI कह चुके हैं कि किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। बानी के खिलाफ बने तमाम केस सियासी और बोगस हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बानी का केस 5 तारीख को लगना चाहिए, लिस्ट में बानी का केस होना चाहिए। जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी चेयरमैन PTI ने वाजे किया है, कोई कुछ लो कुछ दो नहीं है। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी PTI ने कहा कि मेरे दरवाजे बातचीत के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा खुले रहेंगे, पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ। बानी PTI ने कहा कि अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, बल्कि रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि इस पार्टी लीडरशिप तहरीक इंसाफ के लिए तैयार हो जाए। बानी PTI ने मजीद कहा कि अगर कोई सामने ना आया तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि एक्शन लूंगा। बानी PTI ने कहा कि विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं है। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के कॉल पर एहतजाजी तहरीक की मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी और स्वाबी की बजाय हरीपुर के पहाड़ों में टेंट विलेज लगाने का फैसला किया है, जबकि टेंट विलेज में पख्तूनख्वा के हर जिले का अपना वजन होगा, अपना जोन होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर और वज़ीर आला KP के मिलकर तहरीक को लीड करने वाले हैं, जबकि आज इमरान खान के करीबी रहनुमा फैसल जावेद ने भी इस हवाले से कहा कि विकेट की दोनों अतराफ कौन खेल रहा है, बानी को सब पता है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, PTI से उनका ताल्लुक है, और साथ ही अखवंदजादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद अवैस साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। तमाम तर सूरत हाल जो चल रही है, बानी PTI के स्टेटमेंट्स भी बदल रहे हैं और ये कहा जाता है कि वो मामलात को देख के अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, कभी उनकी पार्टी की जानिब से ये स्टेटमेंट्स भी आते हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो मिलकर हमारे साथ मुज़ाकरात भी कर सकती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, स्टेटमेंट कोई ऐसी नहीं रखी है, वो बातचीत के बारहा इशारा देती वो मुखालिफ नहीं है जी, और बातचीत के लिए उन्होंने बात जब किया यकीनन की उन्होंने, तब उसकी वजह ये बात एस्टेब्लिशमेंट की ये एक जी और नहीं जानता, सारी दुनिया के इसके ऊपर जो लिखा भी गया है कि एक जो है वो फैब्रिकेटेड रिजल्ट जो है अनाउंस किए गए हैं रिग्ड इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर, वो बातें अपनी जगह, लेकिन बातचीत के लिए जब तैयार हैं तो वो कहते हैं कि हम वो बात करें तो हम उनसे भी तैयार हैं, ये बात करें तैयार, लेकिन अगर बात नहीं करेंगे अगर ये उससे अपने आप नतीजा निकाल लें कि ये इमरान खान कोई NRO मांग रहा है, NRO नहीं मांग रहा जी, ये एक गलत जो है उससे नतीजा निकालना, ये अखद कर लेना, और ये एक विलिफिकेशन ऑफ इमरान खान है कि आप उनको उनका पब्लिक इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए ऐसी बात जो है वो शुरू करें जी। तो ये मेरा मकसद कहने का है कि ये अगर इन एस्पेक्ट को, बातचीत एक सीरियस इशू है और जो मुल्क के हालात हैं इस पर बातचीत जो है ये हुकूमत के लिए ज्यादा अहम है जी, लेकिन हुकूमत जो है खौफ का शिकार है, इंतहा हद तक खौफ का शिकार है। वो समझते हैं कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, अवाम सारे इनके साथ लग जाएंगे और ये इनको कोई पुराने हाल कोई नहीं होगा जी। इस वजह से खौफ है कि वो इमरान खान को जेल में रखे जाने में मजबूर है, ये असर रीजन उसके ये है। ठीक, चट्टान साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि 9 मई जो केसेस थे उनमें बहुत सारे मुल्ज़िमान को सज़ा हुई, जिनमें एक MNA भी शामिल हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हामी भरी जाती है तो पीपल्स पार्टी उन मुज़ाकरात को लेकर क्या किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो मुफाहिमत के लोग हैं, हम तो ये बार बार कहते हैं
کہ اس ملک کے جو مسائل ہے، اس ریاست کے جو مسائل ہے، نہ یہ ایک پارٹی کی بس کی بات ہے، نہ ایک حکومت کی بس کی بات ہے، نہ ایک ادارے کی بس کی بات ہے. صحیح. اس ملک کے مسائل تب حل ہوں گے جب ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ ہم نے پہلے کیا ہے. 2008 میں جو ہم حکومت میں آ گئیں تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا. لیکن جب ہم نے مفاہمت کا سیاست کیا، ہم نے سب کو بٹھایا، ہم نے سب کے ساتھ بات چیت کیا، تو ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا میں ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا. ہم نے 18ویں ترمیم کیا، صوبوں کو ان کے حقوق دی، پختونخوا کو ان کا نام دیا، پاٹا میں اصلاحات کی. تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مفاہمت ہو تو اس ملک کے مسائل پہ ہم بہت آسانی سے قابو پا سکتے ہیں. لیکن بہت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک تو ملک کے مسائل کے لیے پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں صرف اپنے ذات کے لیے. ٹھیک. اور ان کا مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرے. جس طرح جنرل پیز نے مجھے سپورٹ کیا تھا، جس طرح کا باجوہ صاحب نے سپورٹ کیا تھا، اس طرح مجھے سپورٹ دے دے، مجھے جتوائے، میرے جو مخالفین ہیں اس کو جیلوں میں ڈال دے. صحیح. ایک بات تو یہ کا جو مطالبہ ہے وہ اس طرح مطالبہ ہے کہ اس پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. دوسرا جو ان لوگوں کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کا کریڈیبلٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب صبح ایک بات کرتے ہیں، جب ایک بندہ ان سے ملتا ہے وہ باہر آ کے کوئی ایک بات کرتا ہے، کل جو دوسرا بندہ ان کے ساتھ ملتا ہے اور وہ نکلتا ہے تو اس کی نفی کرتا ہے جو کل جس نے بات کیا تھا. مثال کے طور پہ ان کے بہن علیم خان ان سے ملی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے کیا چاہیے ہمارے باعث سے، ہم منوا لیں گے ان سے، اور آپ لوگ جو چاہتے ہیں ہم دے دیں گے. دوسرے دن جو دوسرا بندہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تحریک چلائی. میں سمجھتا ہوں کہ ذات کے لیے مذاکرات چاہے وہ ہمارے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں اور پی ٹی آئی کے ہوں، وہ تو ذات کے لیے تو مذاکرات نہیں ہونا چاہیے. باقی ملک کے مسائل کے لیے مذاکرات ہونا چاہیے اور صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جو دستور پہ یقین رکھتے ہیں، جو باقاعدہ الیکشن لڑتے ہیں. وہ لوگ ناراض ہیں. یہاں پہ صوبوں میں، چھوٹی صوبوں میں بہت زیادہ احساسی محرومی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک جامع مذاکرات ہونا چاہیے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ آل پارٹی کانفرنس بلائے، پی ٹی آئی اس میں آنا چاہے تو آئے، نہیں آنا چاہے تو نہیں آئے. وہ ایک سیاسی کمیٹی بنائے، سب سے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرے. میں دہشت گردوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں سیاسی لوگوں کا کہہ رہا ہوں جو الیکشن لڑتے ہیں. میں ایسے لوگ میں 2 لوگوں کا مثال دیتا ہوں کہ جس طرح اختر مینگل صاحب ہے، اس جیسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، دستور کو مانتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اسمبلی میں آ کے اپنا اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، جمہوریت کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. جس طرح محسن داوڑ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے. اور کم از کم ہم پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے، اور اگر سیاستدان یہ کام نہیں کرے تو آئندہ والے نسل ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. 3 کام کرے. نمبر 1 یہ کہ اس ملک میں آنے والا جو الیکشن ہے اس کو صاف اور شفاف بنائی، یقینی بنائی کہ جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا یہ کہ اس ملک میں جو گالم گلوچ کا اور انتقام کا سیاست شروع ہوا ہے، یہ سیاسی انتقام اور گالم گلوچ کو ختم کر کے ایک اس طرح کا ادارہ بنائے. 1 سیکنڈ میں بات مکمل کرتا ہوں. ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بچ نہ سکے، کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں نیب جس طرح استعمال ہوا ہے اس طرح اس کا استعمال نہیں ہو. اور تیسرا یہ کہ سیاست میں مداخلت ختم کرے. آئین ہم نے بنایا ہے، یہ سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. آئین نے جس کو جو کام دیا ہے وہ کام کرے، اور جو اختیارات دیے اس کے اندر رہ کے اپنا کام کرے.
تو اس کے لیے مذاکرات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے. اس میں مرضی ہے پی ٹی آئی کا، آنا چاہے تو آ جائے، نہیں آنا چاہے تو بے شک نہیں آئے. وہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی ملک کا معیشت بہتر ہو رہا ہے، سود کا شرح کم آ رہا ہے. الحمدللہ جو 10 مئی کو جو ہوا اور پاکستان کا وقار جتنا بلند ہوا اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آنا چاہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے تو آئے، نہیں آنا چاہے تو نہیں آئے، لیکن مذاکرات ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مذاکرات ہونے چاہیے. میں احمد اویس صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح میں نے اپنی انٹرو میں بھی کہا، آپ سے پہلے سوال میں بھی میں نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے جو کچھ رہنما ہیں ان کے سٹیٹمنٹس اکثر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. علیمہ خان کے سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کا جو اندر سے موقف آیا وہ یہ کہ کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست نہیں ہوگی اور ہم اپنے مطالبات پہ قائم رہیں گے. ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ نے بھی علیمہ خان کے جو موقف ہے اس کی تائید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ موقف نہیں ہے. تو اگر بانی پی ٹی آئی کا یہ موقف نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی کے گھر میں سے ہی اگر اس طرح کی آوازیں آئیں گی تو پارٹی آپ نہیں سمجھتے کہ انسٹیبلٹی کا شکار نظر آئے گی لوگوں کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو باتیں کی ہیں ان کی ہمشیرگان نے، جی ان باتوں کو پی ٹی آئی کی پالیسی تو سمجھنا جو ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ ان کی بہنیں ہیں، پارٹی میں کوئی ان کا عہدہ نہیں ہے، اور بہن کی حیثیت سے ان کے جذبات اپنے بھائی کے لیے جیسے ایک بہن بھائی کے جذبات ہوتے ہیں. جی 2 سال سے جیل میں ہیں، بلا جواز جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ کیس تو ابھی سزا کا باب بنا، اس سے پہلے بھی جیل میں رکھا ہوا تھا، اور پارٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. جو کارکنان کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو خواتین کے ساتھ سلوک رکھا گیا، وہ جو بے حرمتی ہوئی ہے خواتین کی، اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بہنوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے تو یہ ایک بہن کے جذبات ہیں، یہ پارٹی پالیسی تو نہیں ہے، اور نہ سمجھنا چاہیے اس کو. اس لیے اور پارٹی پالیسی تو ایک اصول پسندی کے اوپر ہے. عمران نے بھی بار بار کہا ہے کہ میں کوئی این آر او کر کے یا کوئی ایسا بیک ڈور ڈپلومیسی کی بنیاد کے اوپر باہر آنا نہیں چاہتا، اور میرے کارکنان جو ہیں وہ ان کو رہا پہلے کیا جائے. اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی، کیس ہے تو آگے دیکھیے نا کہ اگر سزا ان کو دلائی گئی ہے اس کیس کے اندر، تو اس کیس کو جو اصولاً اس کی اپیل لگتی ہے، اپیل میں نیب کے کیسز میں آپ اٹھا کے اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجیے. صحیح. میجورٹی آف دا کیسز جو ہیں جب نیب کی اپیلیں لگتی ہیں تو اپیل میں وہ سینٹینس ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، اور پھر جب فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ فائنل فیصلے کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. لیکن عمران خان سے بالکل ایک جو ہے ڈفرنٹ سلوک ہے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن 8 فروری کا ہوا تو اس سے 8-10 دن پہلے اجلت میں 3 کیسز کے اندر دن رات ان کے وہاں پہ جیل ٹرائل میں 12-1 بجے تک جج بیٹھا ہوا ان کے ایویڈنس ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا، اور کہتا تھا کہ میری مجبوری ہے کہ میں نے تو مجھے یہ فیصلہ سنا کے جانا ہے. اور ایک ہفتے میں 3 کیسز میں ان کو سزا سنا دی گئی، اس لیے کہ وہ الیکشن میں پارٹی ہار جائے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح نصیب کی. دیکھیے، اور ایک طرف کیا حال ہے کہ 9 مئی کے جو انعام کے اوپر ڈرامے کے بنیاد پہ جن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، آج 2 سال سے اوپر ہو گئے، ان کے ٹرائل نہیں ابھی تک مکمل ہوئے. کیوں؟ کس جرم کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں وہ لوگ؟ صحیح. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جب رائٹس ہوئی تھی ابھی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال، تو وہاں پہ انہوں نے سب کو گرفتار کیا اور باقاعدہ طور پہ ان کے جو ہے وہ سمری ٹرائل ہوئے، ڈے اینڈ نائٹ. رات کے کورٹ الگ بیٹھتے تھے، دن کو کورٹ الگ بیٹھتے تھے، اور انہوں نے 1 ہفتے میں سارے کیسز میں ان کو مکمل کر کے جن کو سزا دینی تھی سزا سنا دی، اور جن کو بری کرنا تھا بری کر دیا. بات ختم ہو گئی. احمد اویس صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں سر کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ اگر ان کی حکومت نہ رہی، اگر وہ قیادت میں نہ رہے
تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا بلکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. ہم نے ایسے حالات بھی دیکھے جب IMF کے پاس جانا پڑا اور اس وقت اس طرح کی سچویشن تھی کہ کیا IMF ہمیں واقعی قرض دے گا یا نہیں دے گا, اور اگر نہ دیتا تو پاکستان یقیناً دیوالیہ ہو جاتا. لیکن اب عالمی سطح سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے ان کے مطابق پاکستان دیوالیہ ہونے سے بہت دور ہے. پاکستان ترقی کے جانب بھی گامزن ہے, پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی کم ہے. اس بات کو تو آپ مانیں گے نا؟ دیکھیے یہ وہ تو آرٹیفیشل انہوں نے جب یہ PDM کی حکومت آئی تھی جی مہنگائی تو صرف اس پیریڈ میں ہوئی, آپ نکال کے دیکھ لیجیے ریکارڈ سارا, اس سے پہلے تو نہیں تھی. عمران خان کا جب اس کی حکومت بدلی ہے جی تو آپ دیکھ لیجیے کہ پاکستان کے ریزرو جو تھے وہ 14 بلین ڈالر ریزرو اس وقت موجود تھے جب عمران نے حکومت ان کو حوالے کی ہے. صحیح. اور پھر ان کی PDM کی حکومت ختم ہوتی ہے, الیکشن آ رہے ہیں, تو 1 بلین سے بھی کم رہ گئے ہوئے تھے. وہ کہاں گئے پیسے؟ اس بری طریقے سے لوٹ گھسوٹ کی گئی ہے. اور آپ کو اس سے ایک مثال دے دوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب انہی کے پرائم منسٹر تھے نون لیگ کے جی, اور انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے باقاعدہ طور کے اوپر ایک بار نہیں بلکہ برملا بار بار یہ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ نواز شہباز نے جب آٹا تقسیم کیا عمران خان کو فالو کرتے ہوئے کہ کووڈ کے زمانے میں غریب لوگوں میں کچھ وہ خاص امدادی رقم جو ہے تقسیم کی تھی جی, تو اسے کہا کہ اس آٹا تقسیم کا شہباز میرے روپیے غائب کر گئے. صحیح. یہ ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے, آپ بار بار کوئی نکال کے دیکھ لیں. اسی طرح سے ابھی دیکھیں جب یہ آئے ہیں, جب انہوں نے آ کے یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد انہوں نے آ کے شہباز نے ایز پرائم منسٹر اوتھ لیا جی, اور اوتھ لینے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی کیونکہ ملک کی معیشت بڑی خراب ہے اس لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. صحیح. اور 1 مہینے میں جب شور مچ گیا IPP کا تو پتہ لگا کہ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ IPP کا 28% شیئر تو ان کا ہے. صحیح. اور بغیر 1 یونٹ بجلی دیے وہ اربوں روپے لے چکے ہیں پاکستان کے خزانے سے. بتائیے کس طرح ملک کو لوٹا گیا. آپ سوچیے تو صحیح ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, سلوک کیا ہو رہا ہے. یہ ان باتوں کو کوئی دھیان نہیں دے رہے. اور بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج دیکھ لیجیے, کی حکومت گئی ہے تو 45% بلو پاورٹی لائن کی تھی پرسنٹیج, اور آج وہ پرسنٹیج 55% سے تجاوز کر چکی ہے. صحیح. اب ساری دنیا میں آئے, ایک اور تیسری بات سنیے, ساری دنیا میں اور پاکستان میں خصوص جب انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوئی جی, تو جو بھی حکومت ہوتی تھی تمام انہوں نے یہ اعلان ہوا کہ تمام حکومت کے کیبنٹ ممبر اور حکومت کے پرائم منسٹر وغیرہ جی, اور تمام بیوروکریٹس سول اینڈ ملٹری وہ 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں داخل کر دیں گے, دے دیں گے جی. اور اب یہ اب جنگ کا آپ کے سامنے جنگ کا سلسلہ آیا جی. شہباز شریف نے 140% تنخواہ جو ہے کیبنٹ ممبر کی بڑھا دی. بتائیے کسی وہ لوگ جو بلو پاورٹی لائن ٹھیک ہے احمد عویس صاحب, آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے تمام باتیں سنی احمد عویس صاحب کی, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی یہ کھوکھلے ہیں, اور پاکستان اس وقت بلو پاورٹی لائن ہے, اور پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے, مہنگائی بھی کم ہے, اس بات سے آپ اکتفا کرتے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی بھی اس بات کو نہیں مانتی؟ جی چٹان صاحب. دیکھیے جی, حکومت نے جو اچھا کیا, حکومت نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے, ہم نے اس کو ہر وقت اس پہ شاباشی دی ہے. صحیح. جو کام کرنے کا ہے اور نہیں کر رہے ہیں اس پہ ان کے ساتھ ہم ہر وقت لڑتے ہیں. اور یہ جمہوریت ہے, اور یہ جمہوریت کا پازیٹیو جمہوریت جسے کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں. صحیح. میرے بھائی سے میرا درخواست یہ ہے کہ ہم سیاسی ورک کریں, ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم غلط پیگر پیش کریں. صحیح. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں, لوگ جو ہے وہ جانور نہیں ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں گوگل ہے,
ہر ایک کو معلومات صحیح کریکٹ معلومات تک رسائی حاصل ہے. جی عمران خان صاحب کا حکومت کا جو آخری دن تھے جی پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے اپنی بی آر کی چیئرمین شبر زیدی نے کہہ دیا کہ ملک بینک کرپٹ ہو چکا ہے. صحیح. جو وزیر خزانہ تھا وزیر خزانہ نے خود سے اقرار کیا اور بیان دیا کہ ملک تو بینک کرپٹ ہو چکا ہے خدا نخواستہ لیکن اعلان کرنا باقی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر بھائی آپ تو تھوڑا تسلی سے سنیں, آپ بات کر رہے تھے, میں بہت غور سے سن رہا تھا. آپ بات کیجئے, میں تو بس تو جی جی چٹان صاحب ان کے وزیر خزانہ نے کہا, اور ہم ہر رات اگر آپ کو یاد ہے ٹاک شو اس موضوع پہ ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ کل پاکستان سری لنکا بننے والا ہے اور پرسوں پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے والا ہے. مارکیٹ میں استحکام بالکل ختم ہو چکا تھا, مافیا مسلط ہوا تھا ان کی حکومت میں. جی چینی کا ریٹ صبح 1 ہوتا, دوپہر کا 2 ہوتا, شام کو 3 ہوتا اور نہیں ملتے تھے. اس طرح ہر خوردنوش کی جو اشیاء ہے, اس طرح گھی کا, اس طرح ہر چیز کا, پیٹرول کا, لوگ جب مہینہ آ جاتا تھا اب انتظار کرتے کہ پیٹرول کی قیمت کچھ نہ کچھ کم ہوگی. لوگ انتظار کرتے تھے کہ 15 روپے بڑھیں گے, 25 روپے بڑھیں گے, کہ 30 روپے بڑھیں گے. مارکیٹ میں استحکام, ڈالر میں استحکام نہیں تھا. صبح ڈالر کا 1 ریٹ ہوتا, شام کو 2 ہوتا. جو لوگ ہیں وہ باہر دنیا سے ایکسپورٹ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اگر یہ چیز میں بیچ دوں پتہ نہیں صبح ڈالر کا قیمت کیا ہوگا, اگر یہ چیز میں خریدوں تو پتہ نہیں شام کو ڈالر کا قیمت کیا ہوگا. ایسے حالات ہو گئے تھے. آپ شرعی سود 22% سے آگے اور یہ جو ہے 11% پہ آ گیا. اب جو مہنگائی کا شرح ہے, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 39% سے کم ہو کے 4.0% پہ آ گیا. صحیح. اس طرح وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ چیزوں کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, آپ گھی کا اس ٹائم کا ریٹ نکال دیں اور موجودہ ریٹ نکال دیں. پاکستان میں اگر کبھی ایک چیز کا قیمت بڑھ گیا ہے پھر وہ پیچھے آیا نہیں ہے. یہ اب آٹے کا قیمت کم ہو گیا, چینی کا قیمت کم ہو گیا, گھی کا قیمت کم ہو گیا. میں گھر کا سربراہ ہوں, میں چیزیں لاتا ہوں مارکیٹ سے, مجھے پتہ ہے کہ کس چیز میں کتنے 11,000 کا جو آٹا تھا وہ آپ 7,000 پہ مل رہا ہے. 1600 اور 1800 پہ جو گھی مل رہا تھا اب وہ 600 اور 700 پہ آ گیا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ موجودہ حکومت میں معیشت نے ترقی کیا ہے, انفلیشن ریٹ میں کمی آئی ہے اور سود جو ہے شرعی سود میں کمی آئی ہے. میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو میرے بھائی آپ لوگ اپنا دور بھی یاد کریں. آپ لوگوں نے مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا, آپ لوگوں نے زرداری صاحب کو آسپایا بی بی کے سامنے گرفتار کیا, آپ لوگوں نے ادی پریال کو چاند رات پہ گرفتار کیا, اور آپ لوگ جو ہے کہتے تھے کہ ایسی نکلوا دیں گے, پن کی نکلوا دیں گے, کبھی دوائی بند کرتے تھے, کبھی گھر کا کھانا بند کرتے تھے. ایسے حالات میں بھی ملکی مسائل پہ ہم نے آپ لوگوں کو دعوت دیا کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, وہ مسائل پہ بات کرتے ہیں. ہم اپنے کیسز عدالتوں سے لڑیں گے, عدالتوں سے آئیں گے. ہم نے آپ لوگوں پہ معیشت پہ دعوت دیا, آپ لوگوں نے انکار کیا. ہم نے پلوامہ پہ آپ لوگوں کو دعوت دیا, آپ لوگوں نے انکار کیا. ہم نے کوویڈ پہ آپ لوگوں کو دعوت دیا کہ بیٹھتے ہیں, یہ ملک کا مسئلہ ہے, آپ لوگوں نے انکار کر دیا. تو آج اگر آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جائز ہے ناجائز ہے, سیاسی انتخاب پہ پیپلز پارٹی یقین نہیں رکھتے ہیں. 2008 سے 2013 تک ہمارے دور میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا, لیکن جب بھی ہمارے اوپر کوئی مقدمات بنے ہیں, ہم کو کسی نے جیل بھیجا ہے, تو ہم نے عدالتوں میں اپنا جنگ لڑا ہے اور عدالتوں سے رہا ہو چکے ہیں. آپ لوگ بھی عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں اپنا جنگ لڑیں اور عدالتوں سے جیت کے باہر آئے. اور اگر کسی نے جرم کیا ہے, اگر کسی نے کرنل شیر خان کے مجسمے کو گرا کے گھسیٹا ہے, اگر کسی نے جناح کے گھر کو جلایا ہے, اگر کسی نے میجر عزیز بھٹی کی تصویر کی توہین کی ہے,
अगर किसी बंदे ने MM आलम की जहाज को जलाया है, पेशावर का रेडियो पाकिस्तान एक तारीखी विरसा था हमारा, उसको जलाया है, तो उसको इनका आप किए के सजा मिलना चाहिए, चाहे जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, जिसका ताल्लुक किसी भी से हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्वंज़ादा चट्टान साहब और अहमद अवैस साहब, आप दोनों की कीमती वक्त का आप दोनों ने अपनी कीमती राय दी। मैं साथ ही रोहेल असगर साहब को जो हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं उनको वेलकम करना चाहूँगी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो है वो 9 मई केसेस में इमरान खान के जो जितने भी रहनुमा थे, जितने भी पार्टी वर्कर्स थे, बहुत सारे वर्कर्स को सज़ा हुई है, जिनमें एक MNA भी शामिल हैं। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद भी PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी हुकूमत के साथ? मेरे ख्याल में पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं मुज़ाकरात का। जी। अब ये देखें ना, मैं बड़े अरसे से ये बात सुन रहा हूँ कि मुज़ाकरात का जो बुनियाद है वो क्या है? जी। मतलब किस बेस पे हो रहे हैं, उसका नुक्ता क्या है, उसका एजेंडा क्या है? अगर ये एजेंडा है कि जी इमरान साहब को जेल से निकाला जाए जी और हुकूमत घर चली जाए, तो ये जंगल का कानून थोड़ी है, या हुकूमत के पास कोई जुडिशल पावर तो नहीं है कि इमरान खान को जाएं और जाके वो दरवाजा खोल दें डाला जेल का और कहीं जाइए जनाब आप यू आर सेट फ्री। सही। उनको तो छोड़ना अदलिया ने, अदालतों ने, जिन अदालतों ने उनको सजा दी है या जिन अदालतों में उनके केस पेंडिंग है जी। अब फैसले तो अदालतों में कर रहे हैं, हुकूमत ने फैसला नहीं करना। हुकूमत तो ये कर सकती है, अगर कोई नक्शे अमन का कोई केस है या कोई इस किस्म के और केसेस हैं, उन पे अपनी आरा दे सकती है, अपने विड्रॉ कर सकती है जी। इन केसों को तो विड्रॉ नहीं कर सकती ना हुकूमत। और दूसरी जब आप ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में कभी शायद वक्त का ज़िया हो सकता है, मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने से रहा मैं नहीं समझता कि नतीजा निकले। और हुकूमत को भी ये चाहिए कि इसको छोड़ें और अपने असल काम पे ध्यान दें बस। सही। इस मुल्क को तरक्की कैसे देनी है, इस मुल्क को मजबूत कैसे करना है और आवाम के मसाइल को हल कैसे करना। छोड़े मुज़ाकरात, जब आएगा वक्त आएगा खुद ही सारा कुछ हो जाएगा, इलेक्शन का वक्त आएगा खुद ही सारे मुज़ाकरात में बैठ जाएंगे हम एक टेबल में। सही। अच्छा रोहेल असगर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी, जब बानी PTI हुकूमत में मौजूद थे, इक़्तिदार में थे, तो उनकी जानिब से कहा जाता था कि उनके बगैर पाकिस्तान दिवालिया कर जाएगा, उनके बगैर पाकिस्तान तो तरक्की कर ही नहीं सकता। लेकिन अब इंटरनेशनली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, महंगाई की शरह भी कम है और पाकिस्तान आगे की जानिब गामज़न है। और यकीनन हम इस बात पर जो है वो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कभी पाकिस्तान की तरक्की किसी हुकूमत से मुंसलिक रही है पहले? मतलब मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, तो फर्द वाहिद ये बात क्यों अपने ऊपर लिखता है कि इसके बगैर तो कोई काम चलेगा ही नहीं जी। फर्ज कीजिए मैं किसी एक का नाम नहीं ले, वो इस दुनिया से चला जाता तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं, दुनिया तो चलती रहेगी यार। पता नहीं ये किसने इनको ये इनके दिमाग में ये एक खनास भर दिया है कि ये फलाने बंदे के अगर ना होने से काम चलेगा नहीं। और मेरे ख्याल में शायद इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है या पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो अपने आपके माजी से बहुत बेहतर है जी। और हालिया जो आपके साथ ये हिंदुस्तान ने जो किया था, यलगार की थी, उसके बाद तो पाकिस्तान का ग्राफ जो है या पाकिस्तान की जो इज्जत है या पाकिस्तान की क्रीम है और पाकिस्तान की तकरीम है, जो पाकिस्तान की साख है, वो तो बहुत आगे चलेगी, बहुत ऊपर चलेगी जी। और मेरे ख्याल में इसमें मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया ना, हुकूमत को सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने कामों की तरफ। इन इस किस्म की फजूलियात में अपने आप को उलझाना ही नहीं चाहिए। अच्छा सही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि रिसेंटली जो पाक भारत जंग के हवाले से हमने तमाम तर मामला देखे, आप हर चीज़ से अवेयर होंगे, माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं आपका तजुर्बा भी है। इन तमाम तर मामलात के बाद पाकिस्तान के साथ खुलकर कुछ ममालिक खड़े हुए, जैसे कि अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात कहीं ना कहीं हम नोक झोंक देख रहे थे, बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे, वो भी खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में खड़ा हुआ। तुर्किया ऑलरेडी पाकिस्तान का दोस्त है, चाइना ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की, और भी मुल्क हैं ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की। तमाम तर मामलात को किस तरह आप देखते हैं? पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान मुआशी मुहाज पर भी आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
اس جو چند روزہ جنگ تھی نا، اس نے بہت ساری چیزوں پہ پاکستان کو بہت آگے لے گیا. بالکل ایسے ہی ہے. ان ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی، آپ کی نیوکلیر ٹیکنالوجی، آپ کی افواج کی زندہ دلی اور بہادری، ایئر فورس کی اسکل، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ وہ سامنے آیا ہے جو میرے خیال میں شاید کسی ملک کا کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. اور چائنا نے تو ایک دوستی کی مثال قائم کر دی نا. اور اس میں ایک اور میں بات آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کمزور کے ساتھ کوئی نہیں چلتا. اور جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ دوستی رکھیں، روابط رکھیں، آپ کی طرح رسم رکھیں. تو اب حالات وہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. جی، یہ آپ کی والی بات ہی میں کوٹ کرنا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ناکامی لاوارث ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 وارث ہوتے ہیں. جی ہاں، میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں اسی لیے میں نے دیکھا نا افغانستان میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. جی، ہم نے ان کے بہت سارے مسائل، ان کے بہت سارے گناہ، ان کے بہت ساری مشکلات اپنی جھولی میں ڈال لی تھی. اور وہی افغانستان جو جس کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، اتنا گنوایا، ملک کا نقصان کیا، اس ملک میں کلیشن کو یلغار کی، طالبان کی یلغار کی، اور وہی افغانستان عجیب سی باتیں نکالتا تھا. اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی جو سکل ہے یا پاکستان کی جو فوج پاکستان کی جو بہادری ہے، اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ہندوستان نہیں کر سکتا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں بہتری یہی ہے. اور اس میں پھر میں آپ سے عرض کروں گا، افغانستان کو راستے پہ لانے کا سب سے بڑا سہرا جو ہے، یہ سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ چائنا کی ہے. جی، اور چائنا نے ان کو اپنے اس کوریڈور میں شامل کیا، سی پیک کوریڈور میں شامل کیا. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی اہم ملک ہے، اور ان کو جو ہے ان کی حیثیت کو ماننا تمہارا فرض بنتا ہے. اور دیکھیں نا، یہ ہمارے نقصان بھی تو یہی تھا نا کہ افغانستان سے اٹھتے تھے، آپ کے ہاں کے دہشت گردی کرتے تھے، واپس جا کے پھر اپنی وہ پناہ گاہ میں جا کے چھپ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا نا. اب تو ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوگا تو پاکستان میں اسٹرائک کرے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ. جی، بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کیا. ناظرین، جس طرح ہم لوگ آج خبر سنی، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حکومت کی جانب سے. اگر ہم بات کریں 9 مئی کے حوالے سے، تو 9 مئی میں بہت سارے جو ملزمان تھے، مجرم، ان کو حکومت کی عدلیہ کی جانب سے سزائیں دی گئی ہیں، جن میں ایک MNA بھی شامل ہے. اور ساتھ ہی حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے بارہا کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ تمام تر جو سزاؤں کا معاملہ ہے، عدلیہ کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا اس کے بعد بھی PTI کی جانب سے مذاکرات کے لیے ایک بار پھر سے حکومت کے ساتھ میز پہ بیٹھا جائے گا، یا PTI اپنی ضد پہ قائم رہے گی کہ جب مذاکرات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.